आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन। दुरूद पढ़ने मोहम्मद व हमारी इबादत अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बानियाने मजलिस का फर्शदा बिछाना, अली मस्जिद की तमाम इंतज़ामिया और कारकुनान और बाहर जो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सरअंजाम देते हैं या ये मजलिस को रिकॉर्ड करके और दूसरे लोगों तक पहुँचाते हैं, इन तमाम और जितनी भी ख़वातीन हज़रात मौजूद हैं उन तमाम की तौफ़ीक़ात में इजाफ़े के लिए, दुआओं की कबूलियत के लिए एक बुलंद आवाज़ से दुरूद पढ़ लें मोहम्मद सूरह अल-इमरान में इंतखाब फरमा है आदम का, नूह का, औलाद इब्राहीम का और औलाद इमरान का आलमीन। जिसके लिए भी किए दावत मुतालिक उन्हें सेहत कामिला आजिला अता फरमाए। और एक सवाल है कि अज़ान जनाब अली अकबर ने भी दी थी और जनाब बिलाल ने भी दी थी, इस पर तकरीर करें तो क्या तकरीर करें, इस पर क्या तकरीर करें? जनाब अली अकबर ने भी अज़ान दी थी, जनाब बिलाल ने भी दी थी, इस पर क्या तकरीर करें? कुछ सवाल कायम होना चाहिए, इस पर सवाल कायम करें। अच्छा सवाल कायम किया करें, नीचे फ़ोन नंबर और नाम भी लिखा करें, गुमनाम पर्चे जो है ना मशकूक होते हैं। और सवाल तशरीफ इसकी भी मगर क्या तशरीह करें भाई? जनाब बिलाल ने तो अज़ान दी थी मदीने में और वो ठीक जब सूरज नहीं निकला था, लोगों ने रोक दिया था कि जनाब बिलाल अज़ान न कहें, तो ये रिवायत है बहरहाल किताबों में। जनाब अली अकबर की अज़ान जो थी वो मसाइब के लिए थी, याददाश्त के लिए थी, बीवियों की ख्वाहिश थी कि जनाब अली अकबर अज़ान कहें, तो इसमें इसकी क्या तशरीह करें? मतलब सवाल मुबहम है, सवाल सोच समझ के किया करें। और बहरहाल ये जिस बीमार के लिए दुआ है तो थोड़ा तमाम बीमारों को सेहत कामिला आजिला अता फरमाए। अलबत्ता एक सवाल अभी आते में फ़ोन पर एक साहब ने किया, उसका जवाब मैं तफसील से दे देता हूँ कि जनाब आलिया जब कुफा शाम के बाज़ार में थी तो आपके सर से चादर छीनी गई। और दूसरी रिवायत यह है कि बीबी घर के अंदर थी मदीने में और सर से चादर सरक गई थी पर्दे के अंदर, चार दीवारी के अंदर, और सूरज ने पर्दा कर लिया। ये एक सवाल किया है कि वहाँ भी सूरज वही था, कुफा और शाम में भी सूरज वही था, तो वहाँ सूरज ने पर्दा किया और यहाँ सूरज ने पर्दा नहीं किया। ये एक सवाल अभी उतरते यहाँ किसी ने किया, उसकी थोड़ी सी तशरीह कर दूँगा। एक दुरूद पढ़ने मोहम्मद कुरान मजीद ने इरशाद फरमाया है कि हमने मुंतखब किया आदम को, नूह को, औलाद इब्राहीम को, औलाद इमरान। औलाद इमरान से मुराद है औलाद जनाब अबू तालिब। वाज़ेह है कि कुरान मजीद में अल्लाह ने हज़रत अबू तालिब की औलाद को आलमीन के लिए मुंतखब किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह का इंतखाब किस चीज़ के लिए? अल्लाह का इंतखाब है
بعد رسالت آپ حکمرانی کے لیے اللہ نے انہیں حاکم بنایا. دنیا والے کسی کو بھی حاکم بنائے, اللہ نے انہیں حاکم بنایا, اور انہیں ایسا حاکم بنایا ہے کہ وہ اختیار دے کے جو اختیار نبی پاک کو عطا فرمایا, یعنی مکمل اختیار دے کے انہیں حاکم بنایا. اب دنیا والے اگر ان کو حاکم مان لیتے, ان کی حکومت سرکار کے بعد تسلیم کر لیتے, تو مسلمانوں کے 73 فرقے نہ ہوتے, امت واحدہ ہوتی. امت واحدہ تبھی ہوتی کہ جو فیصلہ کرنے والا ہوتا وہ عدل و انصاف کا فیصلہ کرتا. کیونکہ مولا علیہ السلام کو آگے ادھر آگے مولا علیہ السلام کو حکومت ملتی ظاہری طور پر, ویسے تو عالمین کی حکومت مولا کے پاس ہے, اس لیے کہ اللہ نے آپ کا انتخاب عالمین میں کیا. تو عمران کی حال تھا, اور یہی سبب ہے کیونکہ آج کا دن جو ہے مخصوص ہے حضرت عباس علمدار سے, تو اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ سرکار وفا بھی منتخب ہے. منتخب ہے اس لیے کہ صاحب ایک حدیث سنانا چاہ رہا ہوں کہ حضور پاک کی حدیث ہے کہ اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد. حدیث تو یہاں مکمل ہو گئی تھی اوسطنا محمد کا, کہ ہمارا پہلا بھی محمد, ہمارا آخری بھی محمد, ہمارا درمیانہ بھی محمد. مکمل ہو گئی کہ بھائی پہلے محمد حضور پاک, آخری میرے زمانے کے امام, درمیان امام محمد علیہ السلام. تو یہ حدیث مکمل ہو گئی تھی کیونکہ اس میں 4 محمد ہیں, 4 علی ہیں, 2 حسن ہیں اور 1 حسین ہے. تو اس طرح سے مکمل. یہ کلو نہ کیوں فرمایا کہ کلو نہ محمد, میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ قدر کی, یہ تو سمجھ میں آ گیا بھائی پہلے محمد سرکار, آخری محمد ہمارے امام, درمیان محمد ہمارے 5ویں امام, تو یہ مکمل ہو گیا. کلو نہ کیوں فرمایا؟ کلو نہ یوں فرمایا کہ دنیا والے جان لیں کہ ان کے عباس بھی محمد ہیں, ان کے علی اکبر بھی محمد ہیں, ان کے قاسم بھی محمد ہیں, ان کے اولا محمد بھی محمد ہیں, یہ کل کے کل محمد ہیں. یہ سارے کے سارے منتخب ہیں, یہ سارے کے سارے منتخب ہیں, لہذا سب کا انتخاب کیا. اور یہی ہوا, یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے جب سرکار دو عالم احمد علی شاہ صاحب, میں بات دہرانا چاہ رہا ہوں صبح والی اگر اجازت ہے, کہ حضور پاک جب معراج میں تشریف لے گئے تو صحابہ نے بعد میں پوچھا, سرکار آپ معراج پہ گئے تھے, اللہ تعالیٰ کو کون سی ایسی بات پسند ہے جو امت کی ہو, امت کی بات اور اللہ کو پسند ہو, کون سی ہو؟ تو حضور مسکرا کے فرماتے ہیں اللہ کو کچھ باتیں امت کی پسند ہیں, جن میں سب سے پہلی چیز ہے ہم آل محمد پہ درود پڑھنا. ہم پر درود پڑھنا امت کا اللہ کو بہت پسند ہے. اور فرماتے ہیں کہ جب میں معراج پہ گیا تو میں نے ایک فرشتہ دیکھا کہ جس کے بے شمار ہاتھ ہیں اور ہر ہاتھ میں بے شمار انگلیاں ہیں اور انگلیوں پہ بیٹھا ہوا کچھ گر رہا ہے. تو میں نے پوچھا جبرائیل امین سے, یہ جبرائیل یہ کیا کر رہا ہے؟ اچھا سرکار جو پوچھا کرتے تھے معراج پہ مثلا جبرائیل امین سے, وہ اس لیے نہیں پوچھتے تھے کہ جانتے نہیں تھے, اس لیے نہیں پوچھتے تھے کہ جانتے نہیں تھے, اس لیے پوچھتے تھے کہ پوچھیں گے تو روایت بنے گی, روایت بنے گی تو کتاب میں آئے گی, کتاب میں آئے گی تو ہم تک آئے گی, ہم تک آئے گی تو آپ تک آئے گی, تو تبلیغ ہوگی. اگر سرکار اپنے علم کی بنیاد پہ سارے کام کر لیتے تو سرکار کو پتہ ہی تھا بات نکلتی کیسے, لوگوں تک کیسے آتی. اس لیے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا کر رہا ہے؟ تو جبرائیل امین نے فرمایا کہ سرکار یہ بیٹھا ہوا گر رہا ہے کیا؟
पूरी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो इसके दफ्तर में लिखा जा रहा है। हत्ता के बारिश के जो कतरे गिरते हैं वो भी इसके दफ्तर में मौजूद है कि रोज़े अज़ल से अब तक कितने बारिश के कतरे ज़मीन पे गिरे हैं। मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। यानी जब से बारिश के कतरे गिरे हैं तब से इसके दफ्तर में हैं। कितने बारिश के कतरे हों कौन अंदाजा लगा सकता है? आप तो परसों की बारिश को नहीं संभाल पाए। कराची वाले अभी तक परेशान हैं कि बारिश की वजह से क्या हो रहा है। तो इतने कतरे इसने लिखे नहीं। सरकार फरमाते हैं जिब्रील कोई ऐसी चीज है जिसका हिसाब ये न रख सकता हो, जो बारिश के कतरों का हिसाब रख रहा है। ये बारिश के कतरों का हिसाब रख रहा है, लेकिन कोई ऐसी चीज है जिसका ये हिसाब न रख सकता हो। तो उस वक्त इधर आ जाए सेकंड में करें। उस वक्त उस वक्त जिब्रील अमीन ने अर्ज़ की सरकार बस एक ही चीज है जिसका ये हिसाब नहीं रख सकता। का वो क्या? जब आपके मुहिब जमीन पर बैठकर आप पर और आपकी आल पर दुरूद पढ़ते हैं तो उसका हिसाब ये लिख नहीं सकता। अल्लाह ताला से कहता है या अल्लाह मैं आजिज हूँ, इतना ज्यादा तुमने अजर अता फरमाया है, मैं लिख नहीं सकता। आवाज़ कुदरत आती है तो मैं लिखने की जरूरत भी नहीं है, इसका अजर मैं अल्लाह खुद अता करूँगा। इस मौके पे दुरूद बुलंद आवाज से पढ़ना चाहिए था। जल्दी जल्दी टाइम बहुत तेजी से गुजरता है कि जनाब साहबा ने अर्ज़ की सरकार दूसरी कौन सी चीज जो अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है? आपने फरमाया कि पड़ोसी का इकराम अल्लाह को बहुत पसंद है। अपने पड़ोसी का ख्याल रखें, उसका इकराम भी करें, उसको देखें भी कि उसके कोई मसाइल तो नहीं है। इस हद तक पड़ोसी के इकराम का हुक्म है कि सरकार फरमाते हैं कितना ज़्यादा ताकीद है अल्लाह की तरफ से कि कहीं मुझे ये खौफ हो रहा था कि अल्लाह कहीं पड़ोसी को जायदाद में हिस्सेदार ना बना दे। यानी इतनी ज़्यादा पड़ोसी का जो है वो एहतराम और हक की ताकीद है। फिर फरमाते हैं कि किसी प्यासे को पानी पिलाना, तीसरी चीज़ अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है, किसी प्यासे को पानी पिलाना। अब मैं एक जुमला कहूँगा, कोई नाराज ना हो, और वो जुमला ये है कि पंजाब असम्बली में रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बिल पास हो रहा था। मैं कहूँगा ये कि नबी फरमा रहे हैं कि जो प्यासे को पानी पिलाएगा अल्लाह उससे राजी है। अब तारीख में आप देखें किस किस ने पानी रोका, किस किस ने पानी पिलाया। अब तारीख आप देख लीजिए, तारीख आप देख लें किस किस ने पिलाया पानी, किस किस ने पानी रोका। हुजूर फरमा रहे जो पानी रोकेगा उससे अल्लाह राजी नहीं होगा। अब आप असेंबली में रजी अल्लाह कहते रहिए, अल्लाह राजी नहीं होगा। जिसने भी पानी रोका, जुमला कह दूं, तारीख में सिर्फ दो ही अफराद हैं, एक बाप है एक बेटा है, जिन्होंने पानी रोका है। और पानी रोकने की दो ही मिसालें हैं, या करबला में है या सिफीन में है। मैं लाना चाह रहा हूँ अगर इजाजत दें कि जनाब या करबला में है या सिफीन में है। अब जिसने पानी रोका कम से कम वो रजी अल्लाह तो नहीं हो सकती, इसलिए कि नबी फरमा रहे हैं कि अल्लाह उससे राजी है जो पानी पिलाए, और जो पानी रोके इसका मतलब है अल्लाह उससे राजी नहीं है। अब आप देख लिए जो सिफीन की जंग हुई है, इसमें 25,000 सिपाही थे, 25,000। मौला अली अलैहिस्सलाम, मौला के कितने सिपाही? 25,000। और यतीम शाम के कितने थे? 1,68,000। 1,68,000। 1,68,000 और मौला के थे 25,000।
میں نے ایک جملہ کہا تھا، آپ نے اس کو غور نہیں فرمایا. امام جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں کہ 2 لقب سوائے ہمارے دادا علی کے کسی کے لیے جائز نہیں. ایک امیر المومنین ہونا اور ایک سلونی قبل تفقدونی کا دعویٰ. یعنی یہ 2 لقب صرف 14 میں بھی صرف مولا علی علیہ السلام کے لیے. اور میں مسلمان بھائیوں سے عرض کروں گا کہ اس پہ ذرا غور کریں. امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میرے دادا علی کے علاوہ کسی کو امیر المومنین کہتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یہ بہت بڑی بات کہی ہے. امام فرما رہے ہیں وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. کیوں نکل جاتا ہے؟ اس لیے کہ مومن کا امیر ایک ہی ہے جسے علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے. کسی کے لیے جائز نہیں ہے. ایک یہ اور دوسرے سلونی کا دعویٰ سلونی قبل تفقدونی. حالانکہ سارے امام مدد کرتے ہیں، سارے امام ویسے ہی عصمت والے ہیں، ویسے ہی مشکل کشا ہیں، سارے مدد کرنے والے ہیں. لیکن دعویٰ جو ہے سلونی کا صرف مولا علی نے کیا ہے. اگر کوئی کرے گا تو راندہ درگاہ ہو جائے گا. اجازت دیں تو یاد آ رہی بات. ایک عالم گزرا ہے، اس کا نام تھا سبت ابن جوزی. کیا نام تھا؟ سبت ابن جوزی. اس نے مسجد میں جمعے کی اعلان کیا کہ آج میں دعویٰ کر رہا ہوں سلونی قبل تفقدونی. اور یہ دعویٰ 12 اماموں میں کسی نے نہیں کیا سوائے مولا علی علیہ السلام. اور اس نے دعویٰ کر دیا جمعے کے خطبے. آپ نے تو ظاہر دعوت کیا دینی تھی. وہاں مسجد میں شور بچ گیا. اتنا بڑا دعویٰ، علی والا دعویٰ ہمارے عالم نے کیا. سب داد و تحسین دے رہے تھے. باہر تک داد کی آواز جا رہی تھی. لاؤڈ اسپیکر تو تھا نہیں، باہر تک آواز جا رہی تھی. باہر سے مولا علی کی ایک ملنگی گزر رہی تھی. تھوڑا سا جھاگ ہے. میری بھائی بہنیں بھی مجلس سنتی ہیں، ان کے لیے بھی پڑھنا چاہیے. مولا کی ایک ملنگی گزر رہی تھی. اس نے جب دیکھا مسجد میں داد و تحسین کی آواز ہے تو اس نے کہا، وہاں بیٹھے تھے کسی صاحب سے کہ بھائی کیا ماجرا ہے اتنی داد؟ تو اس نے کہا ہمارے عالم نے وہ دعویٰ کیا ہے جو علی نے کیا تھا. تو یہ تو مولا کی غلام کنیز تھی. اس نے کہا کیا دعویٰ کیا؟ کہا ہے سلونی قبل تفقدونی، جو چاہو مجھ سے پوچھو. تو اس نے کہا کہ کانو کان یہ خبر ممبر تک پہنچائیں کہ باہر ایک خاتون گزر رہی تھی اور وہ سن کے آپ سے سوال کر رہی ہے کہ یہ بتائیں کہ آپ کے سر پہ جو امامہ بندھا ہوا ہے اس میں پیچ کتنے ہیں؟ یہ جو امامہ بندھا ہوا ہے اس میں پیچ کتنے ہیں، یعنی کتنے اس میں بل ہیں جو آپ نے امامہ باندھا ہے. تو وہ کہنے لگے یہ کیا سوال کیا کہ کوئی کرنے کا سوال. اس سے کہو کوئی نماز روزے کا سوال کیا. پھر گئی اس تک بات کانو کان. اس سے کہا بھائی عالم کہہ رہا ہے کہ نماز روزے کا سوال کرو. اس نے کہا پھر دعویٰ آپ نماز روزے کا کرو. آپ دعویٰ کرو نماز روزے کا کہ بھائی نماز روزے کے بارے میں جو مجھ سے پوچھ لے. سلونی کیوں کہہ رہے ہو؟ سلونی کا مطلب ہے جو چاہو پوچھو. تو جو چاہو میں تو میں نے پوچھا، میں جو چاہوں پوچھوں. تو اسے خفت ہوئی، یعنی شرمندگی ہوئی کہ ایک عورت مجھے ذلیل کر رہی ہے. خفت ہوئی. تو اس نے وہاں سے پھر کہلا کے بھیجا کہ اس عورت سے کہو کہ عورتوں کا گھر سے باہر نکلنا حرام ہے. یا عورتوں کا گھر سے باہر نکلنا شریعت میں حرام ہے. ہاں اگر شوہر کی مرضی سے نکل سکتی ہے، مگر اس شوہر پر لان ہو جائے گی کہ زوجہ کو تو اجازت دے رہا ہے نکلنے کی. اور اگر بغیر شوہر کی مرضی کے آئیے تو پھر اس پہ لعنت ہے. اپنی حفظت مٹانے کے لیے اس بیچاری پہ لعنت بھیج دی. اس نے باہر سے پھر پیغام بھیجا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں تو علی کی ادنا سی کنیز ہوں، ملنگ نہیں ہوں، مجھ پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. عالم سے کہو مجھے کہہ رہے ہو کہ میں گھر سے باہر نکلی ہوں، تاریخ اسلام میں ایک خاتون اور گھر سے باہر نکلی ہے.
اس کے بارے میں کیا کہو گے آپ میں سے تو بہت سے نہیں سمجھے، انداز بتا رہا ہے، وہ تو عالم تھا، سمجھ گیا. اس نے کہا اس عورت سے کہو میں اپنا دعویٰ واپس لیتا ہوں. پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی مولا علی کے مقابلے میں دعویٰ کرے گا 200-500 سال بعد بھی، تو مولا کا ملنگ ہو یا ملنگنی اس کو شکست دیتے ہوئے نظر آئیں گے. تو تم مولا کا دعویٰ کر رہے ہو کہ مولا نے فرمایا تھا سلونی قبل ان تفقدونی. تو یہ دو دعوے جو ہیں سوائے مولا کے کوئی نہیں کر سکتا، ایک امیر المومنین کا لقب اور دوسرا سلونی کا. تو میں نے جملہ کہا تھا یتیم شام، لوگ اس کو میں نہیں کہوں گا، کیوں کہ وہ صرف مولا کے لیے ہے. اس کی فوج کے کتنے سپاہ تھے؟ 1,68,000 68,000 اور مولا کے تھے 25,000. جو جنگ نہ کرنے کے مہینے تھے مولا نے اس میں جنگ نہیں کی، لیکن وہ شیر خانی کر رہا تھا، کبھی کسی کو زخمی کر کے بھیجتا تھا. جب جنگ نہ کرنے کے مہینے ختم ہوئے تو مولا کے ایک ساتھی کو راستے میں مار کے اس کا لاشا گھوڑے پہ رکھ کے اور مولا کے خیموں کی طرف بھیج دیا تاکہ علی کو اشتعال آئے. اور وہی ہوا. مولا نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، شریعت کی اجازت ہو گئی، وہ مہینے جو حرمت کے مہینے وہ ختم ہو گئے، لہذا اب ہمیں میدان میں اترنا ہے. ادھر یتیم شام نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ میں نے علی کو گھٹنے سے روٹی توڑتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے علی کو گھٹنے سے روٹی توڑتے ہوئے دیکھا ہے. علی ابن ابی طالب اپنا جتنا بھی روحانی زور لگا لیں، بس ایک کام کرو کہ علی کے خیمے میں پانی رہ جائے. جب پانی نہیں جائے گا، دریا فرات بہ رہا تھا، دریا فرات کا پانی نہ جائے تو 3 دن میں خود ہی مر جائیں گے. جب پانی نہیں جائے گا تو جنگ کر نہیں پائیں گے، تو ہم ویسے بھی فوج میں زیادہ ہیں اور پانی بند ہوگا، پیاس سے مر جائیں گے، جنگ کر نہیں پائیں گے. علی تو گھٹنے سے روٹی توڑ کے کھاتا ہے. تو اس نے جملہ کہہ دیا کہ علی اپنا کتنا بھی روحانی زور لگا لے. جملہ کہہ رہا ہوں، یہ بھول گیا تھا کہ روح تقسیم علی ہی کیا کرتا ہے. تھوڑا سا جانتے ہیں جملہ پہ، لیکن اگر آپ بولیں گے نہیں تو میں پھر دلیل دوں گا تو ٹائم زیادہ ہو جائے گا، اس لیے بول لیا کریں. سورہ زاریات اٹھا کے دیکھ لیں، پڑھے لکھے حضرات. سورہ زاریات، والزاریات ضربا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع. یہ جو سورہ ہے اس کی ابتدائی آیات آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ثابت ہو جائے گا کہ روح کون تقسیم کرتا ہے. میں نے اس طرف دلیل نہیں دے رہا اس لیے کہ ٹائم نہیں ہے. تو اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ روح تو علی تقسیم کرتے ہیں، اور کہہ رہا ہے علی جتنا بھی روحانی زور لگا لیں. بیچارے سپاہی کھڑے ہو گئے دریا فرات پر، تیر کمان لے کے، تلواریں لے کے. 1,68,000 سپاہی، اور اس نے کہہ دیا تھا کہ پانی نہیں جانا چاہیے علی کے خیمے میں. ہوا کیا، شام کو صبح سے سپاہی لگے ہوئے تھے، شام کو مولا علی کے خیمے سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی. عرب میں اللہ اکبر کی صدا وہاں بلند ہوتی تھی جہاں خوشی کی خبر ہوتی. پوچھا اس نے مخبروں سے، ایجنسی کے لوگوں سے کہ بھائی یہ علی کے خیمے میں پانی کیسے پہنچ گیا؟ یہ اللہ اکبر کی صدا ہے. انہوں نے کہا جناب مالک اشتر آئے تھے اور پانی لے کر چلے. آپ نے سنا خدا سلامت رکھے، ہمیں لے جانا چاہتے مالک اشتر آئے تھے اور پانی لے کے چلے گئے. بھائی کیسے لے گئے؟ سپاہی تو کاندھے سے کاندھا لگائے کھڑے تھے، کیسے پانی لے گئے؟ بلایا انہوں نے سپاہیوں کو، جو عہدیدار تھے، جنرل کرنل جو بھی تھے، انہیں بلایا، ان سے کہا بھائی یہ پانی کیسے چلا گیا علی کے خیمے میں؟ اس نے کہا جناب آپ کا بچپن کا دوست، آپ کا ہم مزاج، ہم کلاس، اور کیا کیا ہم تھے وہ بیان نہیں کر سکتا. عمر و آس بچپن کا دوست، اور اس کی جو کہانیاں ہیں وہ میں ممبر پر نہیں بیان کر سکتا. وہ آیا تھا مالک اشتر کے ساتھ، اور مالک اشتر اس کے ساتھ تھا. اس نے کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ میں حاکم کا دوست ہوں،
میں کہہ رہا ہوں جانے دو مالک اشتر کو اور جا کے پانی لے لیں. سپاہیوں نے کہا آپ کا دوست تھا, آپ کا مشیر خاص تھا, ہم نے راستہ دے دیا, پانی بھر کے لے گئے. اس نے کہا بھائی عمر و آج تو صفین میں ہے ہی نہیں, کہاں سے آ گئے؟ بھائی ہمیں نہیں پتا کہاں سے آئے. اچھا چلو کل نہیں جانا چاہیے پانی. دوسرے دن شام ہوئی, مختصر کر رہا ہوں, پھر اللہ اکبر کی صدا. مخبروں سے پوچھا بھائی کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا جناب مالک اشتر آئے تھے اور ان کے ساتھ یزید بھی آیا تھا, اور یزید نے کہا کہ میں تو حاکم کا بیٹا ہوں اور ولی عہد ہوں, پانی دے تو جانے دو مالک اشتر. آپ کا بیٹا تھا, ہم کیسے روک سکتے تھے؟ پانی بھر کے مالک اشتر لے گئے. کہا بھائی جملہ سنیے گا. یزید کا باپ کہتا ہے تاریخ اٹھا کے دیکھو, کسی میدان جنگ میں مجھے دیکھا ہے تم نے؟ میرا بیٹا کیسے آ گیا؟ آج مجمع تھکا ہوا ہے اور میں کیا بتاؤں. جناب کہا کہ اچھا خبردار, اب کوئی بھی آ جائے پانی نہیں جانا چاہیے علی کے گھر میں. تیسرا دن ہوا, پھر اللہ اکبر. تیسرا دن ہوا, پھر اللہ اکبر کی صدا. پوچھا بھائی اب کیا ہوا, یہ پانی کیسے گیا؟ کہا آپ خود تو تشریف لائے تھے. تاریخ میں نہ ہو, میں ذمہ دار ہوں. ایسی کوئی گھڑی کی روایت نہیں پڑھوں گا, کتاب میرے پاس اتفاق سے گاڑی میں موجود ہے. کہا کہ آپ خود آئے تھے اور آپ نے کہا کہ پانی دے دو, میرا فیصلہ بدل گیا. تو ہم نے جانے دیا, پانی بھر کے مالک اشتر لے گئے. لیکن کیونکہ ہم روزانہ اپنی جان کا خوف تھا تو ہم نے آپ سے کہا کہ حضور آپ کہیں دوبارہ آپ ہمیں مارنے کے لیے نہ بلا لیں, اس لیے کوئی نشانی دے دیں. تو آپ نے اپنی انگلی سے اتار کے یہ انگوٹھی مجھے دی تھی. وہ سپاہی کہنے لگا اس انگوٹھی کی وجہ سے میں نشانی دے رہا ہوں کہ آپ نے دی تھی. اب جو اس نے دیکھا اپنے ہاتھ میں انگوٹھی موجود نہیں تھی. جو 5 منٹ پہلے انگوٹھی تھی وہ موجود نہیں تھی اور اس کے ہاتھ میں تھی. اس نے کہا بھائی ہے تو میری انگوٹھی اور میری انگلی میں بھی اب نہیں ہے. اس وقت اس نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا آج میں ابو سفیان کا بیٹا گواہی دیتا ہوں کہ علی مظہر العجائب ہے. جلدی سے غور فرمائیے گا, یہاں بہت سارے میرے احباب حاجی صاحبان, زاہد زبانی کے ساتھی اور محبت کرنے والے سبھی تشریف فرمائیں. کہا کہ علی مظہر العجائب, ادھر صرف 25,000, ادھر 1,68,000. جب مولا کے اس ساتھی کو جسے قتل کر کے بھیج دیا تو مولا فرماتے ہیں اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا, اب ہمیں جنگ کرنی ہے. مولا خود مالک اشتر سے فرماتے ہیں مالک اشتر میمنہ پہ آپ جاؤ, میسرہ پہ ابراہیم کو بھیجو اپنے بیٹے کو, اور میسرہ پہ میدان میں ان کو گویا متعین فرما دیا کہ تمہیں یہاں کھڑا ہونا ہے, تمہیں یہاں کھڑا ہونا ہے اور ہم جنگ کریں گے. اور آپ خود قلب لشکر میں جا کے کھڑے ہو گئے اور رکاب میں پیر ڈال کے, آپ رکاب میں پیر ڈال کے اور گھوڑے پہ کھڑے ہو کر پوری فوج کا معائنہ فرما رہے کہ اب ہمیں جنگ کیسے کرنی ہے. علی علیہ السلام اتنے میں گھوڑے کی سرکار کی تلوار پہ ہاتھ, سب بیٹے ادھر ادھر, مولا تلوار پہ ہاتھ, اور تلوار کو چھوڑ نہیں رہے. کہہ رہے تھے بابا یہ سارے آپ کے بیٹے ہیں, میں آپ کا غلام ہوں. اور فرما رہے ہیں
یہ سارے آپ کے بیٹے ہیں، میں غلام ہوں۔ فرماتے ہیں اے عباس تمہیں پتہ ہے وہاں مخالف لشکر میں ایک ابن ساسا ہے، ابن ساسا، جو 1000 یا 10,000 یعنی 10,000 ادھر سے آئے یا کم سے کم روایت 1,000 ادھر سے آئے تو وہ اکیلا لڑتا ہے، بیٹے ہیں اور ساتوں بیٹے 100 آدمیوں کے ساتھ ایک ساتھ لڑتے ہیں، یعنی اتنے وہ جریب بہادر ہیں کہ 100 آدمیوں سے گھوڑے کی جنگ، تلوار کی جنگ ایک بیٹا کرتا ہے اور وہ خود کم سے کم 1,000 آدمیوں سے لڑتا ہے۔ ادھر ابن ساسا ہے، تمہیں پتہ ہے اس وقت حاجی سرکار نے قدموں کی طرف ہاتھ اور نگاہ کر کے کہا بابا آپ مجھے بھیج کے دیکھیں، اگر ابن ساسا پہلے بار میں 2 حصے میں تقسیم نہ ہو تو میں نے آپ کی نالین نہ اٹھائی۔ کئی کتابوں سے ملا کے میں یہ گلدستہ بنا رہا ہوں جو آپ کی خدمت میں جنگ صفین کی جنگ غازی کی عرض کرنے جا رہا ہوں۔ غازی کی مادر گرامی جناب ام البنین، ان کے دادا جناب عامر کلابیہ، ان کا نیزہ مشہور تھا، عرب میں نیزہ مشہور تھا عامر کلابیہ کا، اور ان کا نیزہ کبھی کسی اپنے شکار کو قطع نہیں کرتا تھا، یعنی شکار کو ہمیشہ مار کرتا تھا، جس کی طرف نیزہ پھینکتے تھے وہ شکاری اس نیزے کی زد میں آتا تھا، اور ٹریڈ مارک تھا۔ آپ کیا یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ ٹریڈ مارک، وہ ٹریڈ مارک تھا نیزہ، جو کوئی اپنے نیزے پہ عامر کلابیہ لکھ لیتا تھا وہ نیزہ نشانے پہ لگتا تھا۔ اور وہ کون تھے؟ حضرت عباس علمدار کی والدہ کے دادا جناب عامر۔ اور ایک بات، ایک نئی بات یاد آ رہی ہے، حضور پاک نے ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے تھے، کچی مسجد تھی، پانی پیا ذرا سا، اور پانی پی کے پانی زمین پہ ڈالا، سرکار نے پی تھی، پانی سے اور گیلی ہو گئی، کہ تم کلابیہ خاندان میں جا رہے ہو، سفر ہے تمہارا؟ اس نے کہا جی سرکار۔ آپ نے فرمایا یہ مٹی اٹھاؤ، اس کو محفوظ کر لو اور عامر کلابیہ کو جا کے دو، وہ بیمار ہے، اس کو یہ مٹی چٹائی جائے۔ سرکار کہا کہ یہ مٹی اس کو چٹائی جائے، زبان پہ لگائی جائے، اسے شفا ہو جائے گی۔ ایک صحابی نے پوچھا سرکار آپ عامر کلابیہ کو کیوں شفا دلانا چاہتے ہیں؟ نہیں پتا، اس کی ایک پوتی میرے علی کی زوجہ بنے گی۔ آج آپ آمادہ نہیں ہے، میں تو تاریخی باتیں عرض کر رہا ہوں کہ اس کی ایک بیٹی میرے، دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، جبکہ نبی کی بیٹی معصومہ عالم کی زوجہ، لیکن پتہ ہے نبی کو کہ وہ ام البنین کیسی ہوگی، لہذا کہا کہ مٹی وہاں بھیجی جائے۔ خیر عامر کلابیہ ٹھیک ہو گئے، یہ ایک علیحدہ گویا تاریخ ہے۔ ادھر مولا علی علیہ السلام نے نیزہ دیا غازی سرکار کو عامر کلابیہ کا، اور تلوار دی ذوالفقار، امامہ باندھا رسول پاک کا، تھوڑا سا جاتا ہے، اور زرہ اپنی دی جو مولا خود زرہ باندھتے تھے، اور نالین اور جو کمر پہ پٹکا باندھا جاتا ہے وہ دیا امام حسین علیہ السلام۔ گویا حضرت عباس علمدار کو اہل بیت کا نمائندہ بنا کے بھیجا جاتا ہے، اور کہا کہ جاؤ عباس اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ جب جناب عباس علمدار گئے ہیں میدان کی طرف، اچھا عرب کا دستور یہ تھا کہ جانے والا اگر بہت غریب تو پورے
اور جب وہ چکر کاٹتا تھا اس کے چکر کاٹنے کے انداز سے مخالف اندازہ گا لیتے تھے یہ کتنا بہادر ہے. اس کے گھوڑے کی چلن، اس کا بار بار گھوڑے پہ چکر، اپنے آپ کو بتانا، اپنے پیر، اپنے ہاتھ، اپنا حرکات و سکنات سے بتانا، سارے لشکر میں تھرکلا تھا کہ یہ چہرے پہ کون آ رہا ہے. جو لشکر میں اس طرح سے گھوم رہا کہ مجھے کوئی خاص آدمی علی نے بھیجا، زلزلہ معلوم ہوتا ہے، تم جاؤ اس سے حملہ کرو. اس نے کہا میں 1000 سے لڑتا ہوں، میں اس بچے سے لڑوں گا، میرا ایک بچہ کافی ہے. 7 بیٹے تھے نا، کہا میرا ایک بیٹا کافی ہے، روایت نہ ہو میں ذمہ دار ہوں، کتاب میری گاڑی میں پڑھی ہے، آپ جیسے چاہیں سنیں، آپ کی مرضی. ادھر سے جب یہ ابن ساسا کا بیٹا تلوار لہراتا ہوا گھوڑے کو ایک طرف سے پکڑے ہوئے غازی کی طرف دوڑ رہا تھا، تو غازی نے اپنی ماں کے دادا کا نیزہ پھینکا. غازی نے نیزہ پھینکا، جیسے ہی نیزہ اس کی پیشانی پہ جا کے لگا، وہ گھوڑے پہ یوں اڑتا ہوا آ رہا تھا، جب نیزہ لگا تو یوں واپس ہوا اور یتیم شام کے خیمے کے جا کے سامنے پڑا. جب خیمے کے سامنے پڑا تو ابن ساسا اس میں بیٹھا تھا، اپنے بیٹے کی لاش کو تڑپتے ہوئے دیکھا، دوسرے بیٹے کو بھیجا. غازی سرکار نے ایک بار سے 2 حصوں میں تقسیم کیا. تیسرے بیٹے کو بھیجا تو آپ نے ترچھا وار کیا اور 2 حصوں میں تقسیم کیا. 7 بیٹوں کو واصل جہنم کیا. اب ابن ساسا جذبات اور منہ میں جھاگ اور غصے کے عالم میں 7 بیٹے مار دیے اور دوڑتا ہوا غازی سرکار کی طرف آیا. آپ نے ذوالفقار کو ایسا اس انداز سے چمکایا، ایک ہی بار میں 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. خدا آپ کو سلامت رکھے. عجیب بات ہے سکلین صاحب، 2 حصوں میں تقسیم کیا. یتیم شام کا لشکر یہ علی ہے، ہر آدمی یہ کہہ رہا تھا علی ہے. سارے کے سارے شام کی دیواروں سے ٹکرا رہے تھے، سناٹا تھا. اب کوئی غازی کے قریب نہیں آ رہا. اب میں دلیل دوں، لاکھوں کا لشکر تھا سپاہی یزید کا کربلا میں. مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں، ایک دلیل دے رہا ہوں. لاکھوں کا تعداد بے حساب لکھی ہے علماء نے، کم سے کم 60,000 لکھی ہے. 60,000 کم سے کم، لاکھوں کی تعداد ہے. تو اس کا مطلب ہے اتنی بڑی فوج 72 کے لیے کیوں آئی تھی؟ یار 72 کے لیے اتنی بڑی فوج کیوں آئی تھی؟ چلیں 72 نہیں تھے، تاریخ میں 210 212 کچھ ایسے ہیں مولا کے جو جانثار شہید ہوئے ہیں، چلو 250 تھے مثلا. تو پھر 60,000 کا کہہ رہا تھا، ان کے ساتھ عباس ہے. تو عباس کہاں سے پتہ چلا؟ عباس کا خوف کیسے پیدا ہوا؟ یہ خوف یہاں سے پیدا ہوا تھا جب ابن شاشا کو مارا تھا، کرنے والے تھے تو ہر ایک کے دل میں خوف بیٹھ گیا تھا کہ وہاں عباس ہے، وہاں عباس ہے. لیکن ادھر جب مولا علی علیہ السلام نے آواز دی، چہرے پہ نقاب تھی کہ بس عباس واپس آؤ. جب واپس آ رہے تھے غازی سرکار، اچھا وہ مولا کے 25,000 سپاہی تو مختلف محاذوں پہ کھڑے تھے، انہیں نہیں پتا تھا یہ سپاہی کون ہے، سوائے 9 بیٹوں کے کسی کو نہیں پتا تھا یہ کون ہے. جب غازی واپس آئے اور وہ سارے 25,000 ایک جگہ جمع ہوئے، ہمیں فتح حاصل ہو گئی. جب ایک جگہ آئے تو وہ مولا علی سے پوچھ رہے تھے، یا علی یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ مولا فرماتے ہیں عباس چہرے سے نکاح بتاؤ. اب جیسے نکاح بتائی سب نے پکار کے کہا ھذا قمر بنی ہاشم. خدا آپ کو سلامت رکھے. منفرد ہے، آج کا دن ان سے منسوب ہے. مجھے حکم دیا ہے کہ مسائل زیادہ پڑھنے ہیں، اس لیے
یہ آرزو ہے، تمنا ہے زینب اور ام کلثوم، یہ وہ ہیں کہ جو آسرا ہیں حضرت بی بی سکینہ کا، یہ آسرا ہیں علی کی بیٹیوں کا جو رونے آئے ہیں۔ ایک روایت درج کرنا چاہتا ہوں، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ علم مبارک کی بہت فضیلتیں ہیں۔ علم جب بھی آپ زیارت کیا کریں، دل کی دعا مانگا کریں۔ جس گھر کے اوپر علم لگا ہوتا ہے وہاں برے جنات نہیں آتے۔ اپنے گھر کے اوپر علم لگایا کریں اور پھر ادب کیا کریں، اس کا احترام کیا کریں۔ جو لوگ اپنے گھر کے اندر علم رکھتے ہیں اگر احترام نہیں کریں گے تو اس کا پھر منفی اثر بھی آ سکتا ہے، کیونکہ اس کے جو موکلات ہوتے ہیں، علم کے ارد گرد جو موکلات ہوتے ہیں، جو منبعث جنات ہوتے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے گھر میں علم تو رکھا ہوا ہے لیکن یہ احترام نہیں کر رہا، اس کی طرف پیر کر کے سو رہا ہے، یا مثال کے طور پہ بچے نجاست کی حالت میں وہاں آ رہے ہیں تو علم گھر میں ہو تو اس کا احترام ضروری ہے۔ اگر آپ کو اس کے فوائد اور اس کے گویا فیض و برکات لینے ہیں تو علم کی تعظیم کریں، کیونکہ ملائکہ اور جنات موکلات احترام کرتے ہیں۔ بس یہ چھوٹی سی تبلیغی بات تھی۔ غازی سرکار بار بار آتے ہیں، آقا مجھے اجازت دے دیں، آقا مجھے اجازت دے دیں۔ فرماتے ہیں عباس تم میری فوج کے سپہ سالار ہو، تم میری فوج کے علم بردار ہو۔ غازی قدموں کی طرف دیکھ کے عرض کرتے ہیں آقا آقا وہ فوج کہاں ہے جو رونے آئے ہیں؟ وہ فوج کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں؟ وہ فوج کہاں ہے جس کا میں علم بردار ہوں؟ فرماتے ہیں کس دل سے اجازت دوں؟ حضرات جب اجازت نہیں ملی تو قاضی نے اپنی زوجہ سے مشورہ کرنے کے لیے اپنے خیمے کا رخ کیا، اور خیمے میں جیسے ہی آئے کیا دیکھا؟ آپ کی زوجہ جناب زکیہ خاتون جن کا لبابہ بھی نام ہے، وہ خاک پر بیٹھی ہوئی بلند آواز سے رو رہی تھی۔ غازی نے پوچھا زکیہ تم میری زوجہ ہو، عباس کی زوجہ ہو، تم گریہ کر رہی ہو؟ کیا بھوک کا غلبہ ہے؟ کیا پیاس کا غلبہ ہے؟ یا لاشوں پہ لاشیں آ رہی ہیں اس کا خوف ہے؟ جناب زکیہ کہتی ہیں نہیں آقا، وہ میرے دیکھیں 9 سالہ محمد کی لاش پڑی ہے، میں ابھی تک اس پہ گریہ نہیں کیا۔ اندازہ فرمائے حضرت عباس کے ایک شہزادے تھے جن کا نام محمد ابن عباس تھا، جن کی پیشانی سے نور نکلا کرتا تھا۔ جب وہ بچوں میں گزرتے تھے تو سب بچے پہچان لیتے تھے کہ یہ حضرت عباس کا لال ہے۔ جناب عباس نے اس کی شہادت پیش کر دی تھی، اس کا لاشا ماں کے خیمے میں رکھا تھا اور ماں اس پر گریہ نہیں کر رہی تھی، اس لیے کہ کہیں بچیاں گریہ نہ کریں، کہیں سکینہ پریشان نہ ہو، لہذا لاش رکھی ہے ماں کی، ماں کے سامنے 9 سالہ بچے کی۔ بی بی کہتی ہیں عباس دیکھیں میرے لال کی لاش پڑی ہے، میں نے اس پہ بھی گریہ نہیں کیا۔ کہا پھر رو کیوں رہی ہیں؟ سنیں گے عزیزارو؟ تو جناب زکیہ عرض کرتی ہیں آقا میں رو اس لیے رہی ہوں کہ آپ کی چہیتی سکینہ، آپ کی پیاری سکینہ پانی کی تلاش میں ہر خیمے میں 1 مرتبہ گئی ہے، میرے خیمے میں 7 مرتبہ آئی ہے، اور ہر مرتبہ آپ کے کہتی ہے کہ چچی تھوڑا سا پانی ہو تو دے دیں، میرا علی اصغر پیاسا ہے۔ سنیں گے رونے والوں جن کی چھوٹی چھوٹی اولاد ہے؟ حضرت عباس فرماتے ہیں زکیہ پھر اس میں رونے کا کیا سبب ہے؟ آپ سکینہ کو کہہ دیتے کہ پانی تم سے پیارا تو نہیں ہے، اگر پانی ہوتا تو تمہیں ضرور دیا جاتا۔ عزیزارو جناب زکیہ کہتی ہیں آقا میں رو اس لیے رہی ہوں کہ جب 7ویں مرتبہ میں نے آہٹ محسوس کی کہ سکینہ میرے خیمے میں آنے والی ہے تو میں نے جلدی سے مصلی بچھایا کہ میں اپنے بیٹے کی شہادت پر شکرانے کی 2 رکعت نماز اور پڑھ لیتی ہوں اللہ کی بارگاہ میں، تاکہ میں سکینہ سے بات نہ کروں، سکینہ مجھ سے ناراض نہ ہو، مجھے شرمندگی نہ ہو، لہذا میں نے نماز پڑھی، میں نے خشوع و خضوع سے نماز پڑھی، اور جب نماز کے بعد میں تسبیح پڑھ رہی تھی، تسبیح بھی پڑھ چکی، پھر مجھے یاد آیا کہ سکینہ میرے خیمے میں آئی تھی، میں دیکھوں ہے یا چلی گئی۔ سنیں گے رونے والوں کوئی زبردستی کسی کو نہیں رلا سکتا، یہ وہ مسائل ہے جو درد دل کے لیے مسائل ہے۔ ایک مرتبہ جناب زکیہ کہتی ہیں آقا میں نے مڑ کر دیکھا، دیکھو سکینہ ہے یا چلی گئی؟ اب جو دیکھا کیا دیکھا؟ سکینہ کبھی بیٹھ رہی تھی، کبھی کھڑی ہو رہی تھی، اور نجف کی طرف رخ کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی دادا
سبیل نہیں ہے، بس یہ خالی مشق میرے گلے میں پہنا دو، پھر میں جانوں اور آقا جانے۔ عزیزانو، جناب سکینہ نے مشق پہنائی، حضرت عباس وہ مشق پہن کے باہر آئے، مولا ایک پتھر پہ بیٹھے تھے، ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے، عباس یہ مشق کس نے پہنائی ہے؟ کہا آقا سکینہ نے پہنائی ہے۔ کہا کیوں پہنائی ہے؟ کہ سکینہ کہتی ہے پانی کی سبیل کریں۔ عزیزانو بس دو جملے سن لے، حضرت مولا حسین نے سکینہ کو بلایا، سکینہ یہ مشق تم نے کیوں پہنائی ہے؟ کہ بابا میرا علی اصغر پیاسا ہے، میں چاہتی ہوں کہ چچا پانی لے آئے۔ سکینہ تمہارا بھائی کتنی عمر رکھتا ہے، کتنا بڑا ہے؟ کہ بابا 6 ماہ کا ہے۔ سکینہ انصاف تو کرو، میرا بھائی 32 سال کا ہے، کہیں ایسا نہ ہو نہ تمہارے بھائی کو پانی ملے نہ میرا بھائی واپس آئے۔ عزیزانو جناب سکینہ کی فرمائش پر حضرت عباس کو بھیجا، لیکن عزیزانو جب حضرت عباس جنگ پر گئے، سکینہ کہتی ہے بابا مجھے گود میں لے لیجئے، میں اپنے چچا کی جنگ دیکھنا چاہتی ہوں۔ عزیزانو حضرت عباس نے کتنے ہی لوگ صرف اپنے گھوڑے سے اور نیزے سے واصل جہنم کیے، اور جب دریا پر پہنچے دریا میں پانی بھرا۔ سنیں گے عزیزانو ایک مرتبہ مشق پر تیر لگا، عزیزانو بازو گرم ہوا، دوسرا بازو گرم ہوا، علم ڈگمگانے لگا۔ سکینہ کہتی ہے بابا وہ علم گر رہا ہے، چچا سے کہے واپس آ جائے، مجھے پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن عزیزانو خالی علم واپس آیا، اور جب والا عالم آیا سکینہ نے بچوں کو جمع کیا، اب میں تمہاری پیاس لیتے ہو۔ ادھر جناب زینب نے عورتوں کو جمع کیا، اے بیویوں آج مجھے یقین آیا اب میرے ہاتھوں میں رسل لگیں گے۔ وہ شام کے بازاروں میں ماتم ابا زمین تو جھک کے